आखिर ऐसा क्या हुआ है रात में जो तुम इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो? सुबह सुबह तुम इतना तमाशा करके यहाँ आ गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सास फ़ोन पर क्या बोल रही थी कि अपनी बेटी की तरबियत करें। सुबह सुबह उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। इफ़रा, मैंने तुम्हें ये तरबियत दी थी कि तुम शादी की सुबह ये तमाशा लगाओ। शाइस्ता बेगम का लहजा सख्त था, आंखों में हैरत के साथ गुस्सा भी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी इफ़रा को घूर रही थी। इफ़रा उनके सामने दुपट्टे में लिपटी सर झुकाए बैठी थी, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और अम्मा, इफ़रा की आवाज़ कँप आ रही थी। वह नम आंखों से माँ को देखते हुए बोली, शादी की रात जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि शादी की रात दरिंदगी होती है। अम्मा, शौहर जानवर बन जाता है। उसका लहजा टूटा बिखरा मालूम हो रहा था। शाइस्ता बेगम के माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने आगे होकर इफ़रा के चेहरे को बगौर देखा। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? तुम्हें खाला ने समझाया था ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। शादी के बाद एक रिश्ता कायम होता है। क्या उनकी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी? वो अपनी बेटी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर फिक्रमंद हो गई। इफ़रा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया, जैसे किसी लफ्ज़ को वापस निकलना चाह रही हो, मगर तकलीफ़ ज़्यादा थी और आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अम्मा, खाला ने कुछ और बताया था। नरमी की बात की थी और आहिस्तगी की बात की थी, मगर ज़रून जी, वो तो वैसे नहीं है जैसे मैंने सोचा था। वो तो जानवर है अम्मा, वो इंसान नहीं, वो हैवान है और उनमें सिवाय दरिंदगी की और कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे रात भर। ये कहते ही वो भीग कर रोने लगी। बस चुप हो जाओ, वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोली। मेरा दिल दहला रही हो तुम। क्या हो गया है तुम्हें इफ़रा? समझदारी का मुजाहिरा करो। शादी की सुबह इस तरह लड़कियां तमाशा नहीं लगाती। तुम जानती हो कि आज के बाद तुम्हारा हर कदम तुम्हारे ससुराल की इज्जत को मुतासिर करेगा। खामोश हो जाओ। इफ़रा ने रोते रोते सर झुका लिया। वो अब मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी और शाइस्ता बेगम ने अपना फ़ोन उठाया और गुस्से में स्क्रीन को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ, देखती हूँ कि मैं कैसे इस मामले को संभालती हूँ। इफ़रा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसक कर सोफे के कोने में सिमट गई, जैसे खुद को दीवार के साथ लगाकर महसूस करना चाहती हो। वो कांप रही थी और नज़रें दरवाजे पर थी, जैसे किसी के दोबारा आने का खौफ हो। उसकी सांसें बेतरतीब थी। आंखों में वो सब कुछ ताज़ा था जो रात को हुआ था, जिसे वो किसी को ना ठीक से बता सकी, न कोई मानने को तैयार था। और कमरे में खामोशी छा गई, मगर इफ़रा के अंदर एक तूफ़ान था जिसे समाज सिर्फ तमाशा कहता था, मगर सिर्फ वो जानती थी कि उस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक वो ड्राइंग रूम में बैठी रही और फिर थक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसमें हिम्मत न थी मज़ीद तमाम टॉर्चर बर्दाश्त करने की और शाइस्ता बेगम सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उनके कदम बोझल थे और चेहरे पर एक अजीब सा इज़्तिराब नुमाया था। वह दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि सदीक साहब, जो पहले ही लाउंज की खिड़की के पास खड़े बाहर झांक रहे थे, फ़ौरन पलटे और उनकी तरफ लपके। क्या हुआ है? इफ़रा से बात हुई तुम्हारी? उनकी आवाज़ में बेचैनी थी और शाइस्ता बेगम ने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया और थके कदमों से बिस्तर के किनारे बैठ गई। उन्होंने दुपट्टा सीने पर फैलाया और गहरा सांस लेते हुए शौहर को देखा। जैसा हम सोच रहे थे ज़रून के बारे में वैसा कुछ नहीं है। इफ़रा बहुत डरी हुई है और वेडिंग नाइट पर बहुत कुछ होता है, ये हम जानते हैं, मगर इफ़रा की हालत ठीक नहीं लग रही। वो अजीबोगरीब बातें कर रही है। वह बेहद डरी हुई है और मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैंने आज तक अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा। वो एक शोख चंचल बच्ची है, मगर अब एक डरी सहमी हिरनी की मान लग रही है। सदीक साहब खामोशी से उनके बराबर बैठ गए। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के साए थे और आंखों में एक बाप का इज़्तिराब छलक रहा था। शाइस्ता बेगम, अगर कोई मसले वाली बात है तो तुम ज़रून की माँ से बात करो। देखो, मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी भारी नहीं लगती। अगर हालात ख़राब हों तो मैं उसे अपने घर में रख सकता हूँ। भाड़ में गया समाज, रिश्तेदार और मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। मुझे मेरी बेटी से गर्ज है और वो मुझे बेहद अजीज़ है। वो तड़प कर बोले थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी बीवी के हाथ पर हाथ रखा, जैसे उनकी बात को संजीदगी से समझने का यकीन दिला रहे हों। मैंने इस रिश्ते की हामी सिर्फ इसलिए भरी थी कि ज़रून इफ़रा से बड़ा है, समझदार है, मगर आज जो इफ़रा की हालत मैंने देखी है उसमें मेरा दिल हिला कर रख दिया। वो सुबह 7 बजे जिस तरह बौखलाहट में बग़ैर कुछ कहे घर आई है, शाइस्ता, मेरा दिल बैठ रहा है। और शाइस्ता बेगम ने नरमी से शौहर की तरफ देखा। आंखों में नमी उतरने लगी। हाँ, मैं बात करूँगी, मैं ज़रूर बात करूँगी उसकी सास से।
ہماری بیٹی ہے، اکلوتی ہے، کیسے برداشت کریں کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو؟ میں خود بھی ماں ہوں، بیٹی کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے میں نے جو عام نہیں ہوتا۔ صدیق صاحب نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں یہ رشتہ نبھانے کی ضد میں اپنی بچی کی روح کو زخم نہیں دینا۔ اگر وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو کچھ نہ کچھ تو ہے شائستہ، ورنہ ہر لڑکی شادی کی صبح کتنی خوش ہوتی ہے، وہ چھوٹی بچی ہو یا بڑی عورت، لیکن بچی کی حالت مجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ ہاں، شائستہ بیگم نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی یہ رسمیں، یہ رشتے اور یہ معاشرتی بھرم اس وقت تک عزیز نہیں جب تک میری بیٹی سلامت رہے۔ میری بچی مجھ پر واقعی بھاری نہیں صدیق، وہ ہماری بیٹی ہے، بس یہی رشتہ سب سے بڑا ہے۔ صدیق صاحب نے نرمی سے بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے، گویا اپنے اپنے دل کا بوجھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں بانٹ رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور بے آواز فیصلہ منڈلا رہا تھا۔ بیٹی کی عزت اور حفاظت کسی بھی سسرال یا رشتے سے بڑی ہے۔ افرا کمرے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور کمبل میں لپٹی، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے۔ وہ نہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کسی کا سامنا کرنے کے قابل محسوس کر رہی تھی۔ دروازہ بند تھا مگر دل کی دھڑکن اتنی بلند تھی کہ جیسے دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی جب اچانک اس کا موبائل بجنے لگا اور چھرجری لے کر اس نے آنکھیں اٹھائی۔ موبائل کی اسکرین پر زارون کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ اس نے فون کو دیکھا، سانس روکی اور پھر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر فون مسلسل بجتا رہا۔ ایک بار، دو بار، آخر کار چوتھی بار اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ ابھی اس کے لب ہلنے بھی نہ پائے تھے کہ فون کے اسپیکر سے زارون کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ دماغ درست ہے تمہارا لڑکی؟ میرے اٹھنے سے پہلے تم نے یہ گھر میں کیا تماشا لگا دیا؟ امی کیا بتا رہی ہیں کہ تم نے صبح صبح رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا، اور جب وہ مجھے اٹھانے کے لیے ملازمہ کو بھیجنے لگی تو تم نے اور واویلا مچایا۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم یوں رو دھو کر اپنی ماں کے گھر جا پہنچی؟ افرا نے موبائل کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، جیسے اس کی آواز کے وزن سے فون ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہمت جمع کر کے بولی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ انسان نہیں، آپ جانور ہیں اور آپ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ جو آپ نے رات کو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ زارون کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں درائے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا؟ تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کا کوئی تقدس ہوتا ہے اور قربت ہوتی ہے، کہ تمہیں اس کا ذرا سا بھی شعور نہیں؟ افرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آواز مزید لرزنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی مجھے واپس آنا ہے۔ میں نہیں آؤں گی اور آپ دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور ایک بار پھر خود کو گھٹنوں میں سمیٹ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بھیگنے لگے اور وہ خاموشی سے روتی رہی۔ کمرے میں صرف اس کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیتی رہی اور جیسے ایک بے آواز چیخ ہو جو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی مگر اندر بہت کچھ توڑ رہی تھی۔ وہ محض 20 سال کی ایک سادہ طبیعت لڑکی تھی جس کی زندگی صرف اپنے ماں باپ کے گرد ہی گھومی تھی۔ کوئی بھی ایسی دوست اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھی جو اسے غلط راستے پر بھٹکاتی، مگر اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اسے شادی کا مطلب پتہ چل جاتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس زارون آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی، چہرہ پختہ لیکن نہایت دلکش۔ وہ بے شک 35 سال کا تھا مگر خود کو اس نے اس طرح سنوار کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی دیکھ کر بول نہیں سکتا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت اور کسرتی وجود، وہ بھلا کا حسین تھا۔ پرفیوم چھڑک کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے وجود پر ڈالی۔ ابھی وہ پرفیوم کی شیشی میز پر رکھ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور رفت بیگم تیز قدموں سے اندر داخل ہوئیں۔ چہرے پر خفگی اور آنکھوں میں گہری فکر تھی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے زارون؟ ان کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اپنے سسرال نہیں جاؤ گے؟ ماں کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ زارون نے پرسکون انداز میں آئینے سے نظریں ہٹائی اور ماں کی طرف پلٹا۔ امی، آپ کی اہمیت میری زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ ہی میری طاقت ہے اور میرا غرور ہے۔ وہ تھوڑا رکا اور پھر آہستہ سے بولا، مگر وہ میری بیوی ہے، ایک ناسمجھ اور جذباتی لڑکی، اور میرے لیے بہت عزیز ہے۔ میں
اسے اس طرح بیچ منجھتار میں نہیں چھوڑ سکتا، اور خاص کر اس وقت بالکل بھی نہیں۔ شادی کو گھنٹے ہی کتنے ہوئے ہیں جو میں اس کے خلاف ہو جاؤں؟ ایک جذباتی لڑکی کو سنبھالنا ہر مرد کا فرض ہوتا ہے، اور میں بھی اپنا فرض نبھانا جانتا ہوں۔ رفعت بیگم نے غصے سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جس لڑکی نے شادی کی صبح سب کے سامنے تماشا لگایا ہو، وہ تمہاری عزت کیسے ہو گئی؟ اس نے تمہیں ذلیل کیا ہے اور رسوا کیا ہے، اور تم اسے اپنی بیوی عزت بول رہے ہو؟ نہ سمجھ نہیں ہے وہ، بلکہ ایک خود غرض لڑکی ہے جسے سوائے خود کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا، ایک لوتی ہے رہنے دو، مگر تمہیں میری بات اتنی کب آتی ہے سمجھ؟ زرون نے گہری سانس لی اور ایک سنجیدہ نگاہ ماں پر ڈال کر نرمی سے بولا، امی، میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھویا، باپ کا سایہ، دوست، رشتے اور سکون۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں، اور اب جب زندگی نے تھوڑا تھامنے کا موقع دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا سکون، تھوڑا سا اپنا پن اور اپنے انداز سے گزار سکوں۔ رفعت بیگم نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم اس کے کیے گئے تماشے کو برداشت کرو گے؟ زرون نے سنجیدگی سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ برداشت نہیں، سبق دوں گا، مگر اپنی طرح سے۔ وہ میرے نام سے جڑی ہے اور میری عزت ہے۔ میں مانتا ہوں اس نے جو کیا وہ غلط ہے، ناقابل قبول ہے، لیکن وہ میری بیوی ہے۔ امی، میں اسے سزا بھی دوں گا اور سمجھاؤں گا بھی، مگر سب کچھ میری مرضی اور حکمت سے ہوگا۔ رفعت بیگم نے ناپسندیدگی سے چہرہ موڑتے ہوئے کہا، تم چاہو جو مرضی کرو، مگر مجھے اپنی رائے کہنے کا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارون نے ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور سرنفی میں ہلاتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، زندگی اتنی آسان نہیں جتنی میں سمجھ رہا تھا، لیکن خیر، آسان بنانا اور مشکل کرنا بیگم میں دونوں جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ہی اس نے بالوں کو ہلکا سا چھوا تھا اور اپنے کالر ٹھیک کر کے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اب ارادہ اپنی بیوی سے ملاقات کر کے اسے سمجھانے کا تھا، اور سمجھانے کا انداز بھی اس کا اپنا ہی تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ کھڑی کی ٹک ٹک اور باہر سے آنے والی پرندوں کی آواز ہی ماحول کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ زارون سفید لباس میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا اور چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں بوجھ اور لب سختی سے بند۔ اس کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور صدیق صاحب شائستہ بیگم کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں پر واضح پریشانی اور تھکن کے آثار تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے آ کر زارون کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے، اور شائستہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر صدیق صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور خود بات شروع کی۔ دیکھو زارون، میں بات کو گھما کر کرنے کا عادی انسان نہیں ہوں۔ میں سیدھی دو ٹوک بات کرتا ہوں، اور سامنے والے شخص سے بھی امید کرتا ہوں کہ میری بات کو سنجیدگی سے لے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اتنے بڑے لڑکے سے نہیں کرتا۔ ان کی آواز بھاری اور پردرد تھی۔ مگر تم سے شادی کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے، اسے برداشت سے، سمجھداری سے سنبھالو گے۔ افرا بہت معصوم بچی ہے اور اس نے ساری زندگی 4 دیواری کے اندر گزاری ہے۔ اسے نہ میاں بیوی کے رشتے کی باریکیاں پتہ ہیں، نہ گھریلو معاملات کی پیچیدگیاں۔ وہ تھوڑا رکے، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولے، میں نے صرف تم پر انحصار کرتے ہوئے اس کی شادی کی، ورنہ سچ پوچھو تو اتنی کم عمر میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا دل میرا بھی بالکل نہ تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ زارون نے آہستگی مگر مضبوطی سے بولنا شروع کیا۔ شائستہ آنٹی، آپ کی شادی جب ہوئی تھی، آپ کی عمر کیا تھی؟ یہ سوال سنتے ہی کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شائستہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی کہ 15 سال۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی، مگر بیٹا وہ وقت اور تھا، اور زارون نے فوراً ان کی بات کاٹ دی، مگر لہجہ بے ادب نہ تھا۔ جی آنٹی، وقت اور تھا اور ماحول اور تھا، مگر لڑکی تب بھی لڑکی تھی، آج بھی لڑکی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایک نیا گھر، نیا رشتہ، ایک اجنبی شخص کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج بھی وہی ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑا آگے جھک کر سنجیدگی سے بولا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مانتا ہوں مجھے افرا کو وقت دینا چاہیے تھا، سمجھنے کا موقع دینا چاہیے تھا، اور شاید میں نے بہت کچھ جلدی کر دیا۔ مگر آنٹی، جو افرا نے صبح کیا، رو دھو کر پورے گھر کو سر پر اٹھایا، اپنی ماں کے گھر بھاگ گئی، آپ خود بتائیں کہ حکیمان سے کیا وہ طریقہ ٹھیک تھا؟ چند لمحے وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور جواب کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہ بولی تو وہ دوبارہ بولا، معذرت کے ساتھ شائستہ آنٹی، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ نے افرا کی تربیت بالکل مکمل نہیں کی۔
اس نے نگاہیں ان کی طرف جماتے ہوئے کہا، میں یہاں لڑنے یا آپ کو کچھ سنانے نہیں آیا. میں صرف یہ سمجھانے آیا ہوں کہ شادی کو صرف ایک دن ہوا، اور اس ایک دن میں اگر ہم سب نے اپنے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں پال لی تو کچھ باقی نہیں بچے گا. شائستہ بیگم نے نظریں چرائی مگر کچھ کہا نہ. صدیق صاحب خاموشی سے اپنی انگلیاں مٹھے میں بند کر کے بیٹھے رہے. اور میں کوئی جانور نہیں آنٹی، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھو کر یہ مقام حاصل کیا ہے، اور میں اپنی بیوی کو جانور جیسا سلوک دے کر خود کو برباد نہیں کرنا چاہتا. مگر ہر مرد کی طرح میری بھی کچھ خواہشات ہیں جو میں اپنی بیوی سے ہی پوری کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. زارون کا لہجہ سخت نہ تھا مگر اس میں ایک ٹھہرا ہوا درد تھا. اگر افرا فطری جذبات کو غلط نام دے رہی ہے تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے سمجھاؤں، نہ کہ اسے چھوڑ دوں یا خود کو ملزم ثابت کر دوں. آپ دونوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتی ہے تو کیا یہ آپ پر فرض نہیں کہ آپ اسے سمجھائیں کہ بیٹا تم غلط سوچ رہی ہو اور غلط بات کر رہی ہو. اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پھر کچھ نرمی سے بولا، خدا کی قسم میں نے اس کے ساتھ کوئی جانوروں والا سلوک نہیں کیا. آنٹی میں دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی باتیں آپ کے سامنے کرنی پڑ رہی ہیں، مگر میں مجبور ہو چکا ہوں، اور اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ افرا کا میڈیکل چیک اپ کروا سکتی ہیں. میں نے اس کے ساتھ نرمی سے تعلق بنایا تھا، جسے ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ بات کرتا ہے ویسا ہی سلوک کیا تھا. اس نے نگاہیں جھکا لی جیسے اپنے الفاظ کی تلخی کو خود بھی محسوس کر رہا ہو. انکل میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات کرنا مناسب نہیں، میں شرمندہ ہوں، لیکن مجھے افرا نے مجبور کر دیا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. شائستہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر شرمندگی کی ایک واضح جھلک. صدیق صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور بس آہستہ سے اٹھے اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چل دیے. شائستہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا میں اسے تیار کر کے لاتی ہوں، تم اسے لے جانا. زارون نے بس اس بات میں سر ہلایا اور وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی. اب لاؤنج میں صرف زارون تھا، تنہا مگر تھوڑا ہلکا، جیسے اس نے وہ بوجھ اتار دیا ہو جو کل رات سے دل پر رکھا تھا. وہ ایک سمجھدار مرد تھا، ہر کنڈیشن کو اپنے طور پر حل کرنے والا انسان، ایک ایمپائر چلا رہا تھا. بھلا ایک لڑکی کو کیسے ناقابو کرتا؟ اس کو ہر قسم کی بات سنبھالنی آتی تھی اور کمرے میں ہلکی سی تاریکی چھائی ہوئی تھی. پردے ابھی تک بند تھے اور باہر کی دھوپ اندر آنے سے قاصر تھی. افرا اپنے بستر پر چادر میں لپٹی گہری نیند میں تھی اور سانسوں کی رفتار سست تھی، جیسے ذہنی تھکن نے جسم کو مفلوج سا کر دیا ہو. دروازہ آہستگی سے کھلا. شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی اور قدموں کی آہٹ دبے پاؤں کی تھی. ان کی آنکھوں میں اضطراب اور چہرے پر تھکن کی لکیر نمایاں تھی. وہ آہستگی سے اس کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گئی. نظریں بیٹی کے چہرے پر جم گئی، جیسے کسی سوال کا جواب چہرے کے معصومیت میں تلاش کر رہی ہوں. ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرتے ہوئے انہوں نے نرم لہجے میں پکارا، افرا جاگو بیٹا، شوہر آیا ہے تمہارا، باہر آؤ، ملو اس سے. افرا نے کوئی جنبش نہ کی اور وہ نیند کے زیر اثر تھی. اس بار شائستہ بیگم نے نرمی سے اسے جھنجھوڑا، اٹھو بیٹا، جاگو. افرا نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور چہرے پر الجھن اور بیزاری کی سی کیفیت نمایاں ہوئی. وہ نظریں ماں پر جماتے ہوئے تھکے لہجے میں بولی کہ کیا ہوا ماں، میں سو رہی تھی. جبکہ شائستہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ باہر زارون آیا ہے، ملو اس سے جا کر. جب وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اماں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں زارون سے ملوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے ایک چھٹکے سے چادر پرے کی اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. آپ جا کے ان سے کہہ دیں کہ افرا سو رہی ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا. ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ شائستہ بیگم نے ایک لمبی سانس لے کر بات کاٹی. افرا ضد نہیں کرتے بچے، وہ شوہر ہے تمہارا، اور جو تعلق تم دونوں کے درمیان کل قائم ہوا وہ کوئی غلط بات نہیں تھی. وہ ایک نیچرل پروسیجر ہے جو میاں بیوی کے درمیان طے ہوتا ہے، اور اس میں شرم یا گناہ والی کوئی بات نہیں. افرا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے. اور اماں وہ انسان نہیں ہے بیٹا. شائستہ بیگم نے بات کاٹی. آواز میں ذرا سختی آئی. اس نے کوئی جانور والا سلوک نہیں کیا. جانور والا سلوک کیا ہوتا ہے معلوم ہے تمہیں؟ شادی کی رات بعض لڑکے بیویوں کو مارتے ہیں اور ان کے کندھے گردن پر دانت کاٹ دیتے ہیں. کیا زارون نے ایسا کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ افرا نے آنکھیں بند کر کے سر نفی میں ہلایا. آنسو رخسار پر بہنے لگے. پھر وہ تم سے زور زبردستی نہیں کر رہا، صرف وہی چاہا جو ایک شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے. تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بچی ہو مگر بچپنا نہیں کرو. افرا نے سسکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا.
ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر یکدم ہاتھ جوڑ دیے. آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. اور خدا کے لیے اماں مجھے مجبور مت کریں، میں نہیں جانا چاہتی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں. یہ کہہ کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی اور دروازہ بند کر لیا. شائستہ بیگم دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی اور آنکھوں میں گہری پریشانی اور لبوں پر بے آواز سانس کا بوجھ تھا. پھر وہ آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے ہر لفظ ان کے کندھوں پر وزن بن چکا ہو. ڈرائنگ روم کی فضا میں ایک غیر مانوس سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور زارون صوفے پر بیٹھا تھا. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں گندھی ہوئی تھی اور نگاہیں فرش پر جمی ہوئی تھی. چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اور تھکن کا سایہ تھا، جیسے لمحہ بلمحہ اس کے اندر اضطراب پڑ رہا ہو. دروازہ آہستگی سے کھلا اور شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں. ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی اور زارون نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ فوراً سر اٹھایا. یقیناً اس نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا. زارون کی آواز میں تھکن بھی تھی اور تلخی بھی. کیا میں ایک بار اس سے مل سکتا ہوں؟ صرف ایک بار. وہ کھڑا ہو گیا اور قدم آہستہ سے اٹھے، جیسے ہر قدم اس کے دل کے بوجھ کو بڑھا رہا ہو. شائستہ بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سا رکی اور پھر آہستگی سے گویا ہوئی. زارون بیٹا، وہ کسی بھی طرح راضی ہونے کو تیار نہیں. اس کے دل میں ابھی بہت الجھنیں ہیں اور تم اسے وقت دو، دباؤ مت ڈالو. زارون نے ان کی بات سن کر گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کسی طوفان کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو. آنٹی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشان ہے. میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت جلدی کی، مگر میں اسے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی گناہ نہیں تھا. میں سختی کرنے نہیں چاہ رہا، صرف بات کروں گا نرمی سے، اور بس چاہتا ہوں کہ اسے خود سے بات کرنے کا موقع دوں. شائستہ بیگم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زارون بیٹا، تم پڑھے لکھے ہو اور سمجھدار ہو. تم جانتے ہو کہ عورت کا دل بچوں جیسا ہوتا ہے اور جتنا دباؤ ڈالو گے وہ اتنا ہی ضد میں آ جاتی ہے. اگر واقعی تم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو زبردستی نہیں، صرف پیار سے بات کرو، سمجھاؤ اسے. زارون نے اس بات میں سر ہلایا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صرف اسے تسلی دوں گا اور صرف یہ بتاؤں گا کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں. شائستہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا، تو پھر جاؤ، مگر اگر وہ دروازہ بند کر لے یا بات نہ کرے تو پیچھے مت پڑنا. کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. آپ فکر نہ کریں، میں اس بار بس اس کا اعتماد واپس لینا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں. یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ افرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. قدموں میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور امید بھی. پیچھے شائستہ بیگم نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی ہوں کہ بیٹی کا دل مان جائے اور یہ بگڑا رشتہ سنور جائے. اور کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی خاموشی تیر رہی تھی. زارون دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہوا تو قدموں کی چاپ سن کر واش روم کا دروازہ کھلا. افرا باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک زارون کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا. وہ فوراً رخ موڑ کر واپس واش روم کی طرف لپکی، مگر زارون تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے میں اپنا پاؤں جما دیا. افرا سنو، بات کر لو، وہ نرمی سے بولا، مگر افرا نے دروازہ بند کرنے کے لیے زور لگایا. چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. مگر اگلے ہی لمحے زارون نے قدرے سختی سے دروازہ دھکیل دیا اور دھچکا اتنا تھا کہ دونوں کا توازن بگڑ گیا اور وہ دیوار سے جا لگے. اسی زور سے شاور کا نوب گھوم گیا اور ٹھنڈا پانی تیزی سے برسنے لگا اور افرا بھیگتی ہوئی پیچھے ہٹی. مگر زارون نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا اور اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا. اس کا چہرہ بالوں سے ڈھک چکا تھا، سانس بے ترتیب اور جسم لرزتا ہوا. زارون جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارا شوہر بے وقوف ہے؟ میں وہاں بیٹھا رہوں گا اور تم یہاں خود کو قید کر لو گی؟ افرا، تم بیوی ہو میری، ایسے کیسے تمہیں بھول جاؤں؟ کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ افرا نے اپنے بھیگتے وجود کے ساتھ کانپتی آواز میں کہا. مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. زارون کی آنکھوں میں ایک پل کو تاثر بدلا، مگر اس نے سخت لہجے کی بجائے پرسکون انداز اپنایا. تمہیں جو برا لگتا ہے وہ میرا حق ہے، میری محبت ہے اور تم نہیں سمجھ رہی افرا. میں تمہیں اپنی سمجھتا ہوں لیکن کوئی کھلونا نہیں. تم میری عزت ہو اور میری بیوی ہو. وہ ہاتھ بڑھا کر شاور بند کر گیا، کیونکہ اب وہ کانپنے لگی تھی اور دھیرے سے افرا کا چہرہ اپنی طرف موڑا. تم نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہے؟ ان کی آنکھوں کی نمی اور ان کے چہرے پر لکھی ہوئی بے بسی. تم جانتی ہو افرا کہ اس دنیا میں ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی خوش ہو، اور تم نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ضد لگا لی کہ تم واپس نہیں جاؤ گی، صرف ایک رات کی بنیاد پر.
इफ्रा खामोशी से खड़ी रही और पानी में भीगी उसकी पलकों पर आंसू और बारिश में फ़र्क करना मुश्किल था। ज़रून नर्म लहजे में बोला, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं चाहता तो अभी बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं। तुम्हें मनाना चाहता हूँ और तुम्हें कायल करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने दिल के करीब लाना चाहता हूँ। इफ्रा नज़रें चुराते हुए बोली, आपको लगता है कि ये सब कहना काफ़ी है? ज़रून मुस्कुराया कि नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि खामोशी, आंसू, ज़िद और नाराज़गी मोहब्बत के आगाज़ का एक बचकाना सा मरहला होता है, और तुम शायद अभी वही कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें वापस ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा, चाहे हर रोज़ आकर दरवाज़ा खटखटाना पड़े। एक लम्हे को खामोशी छा गई और इफ्रा ने नज़रें उठाकर पहली बार बगैर गुस्से, बगैर नफ़रत के उसकी तरफ देखा। ज़रून ने हाथ बढ़ाया, चलो बदलो कपड़े और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हारा अपना घर। वो पलट कर जाने लगा, मगर दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़ा और हल्की मुस्कुराहट से बोला, और हाँ, ज़िद बहुत प्यारी लगती है, मगर थोड़ी थोड़ी, रोज़ की नहीं। जबकि वो अजीब कैफियत में मुब्तला थी और जाए या ना जाए, मगर अब जाना तय हो चुका था। इनकार अब मुमकिन न था और दोपहर की धीमी रोशनी लाउंज की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पर्दे हटे हुए थे और कमरे में एक रस्मी सा सकूत तारी था। सोफे के किनारे पर सहमी हुई नज़रें झुकाए इफ्रा बैठी थी और उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े थे और चेहरा जैसे जज्बात से खाली हो चुका था। उसके बराबर में ही ज़रून मौजूद था, जबकि सामने सिद्दीक साहब और शाइस्ता बेगम खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर शाइस्ता बेगम ने ज़रून की तरफ रुख करते हुए धीरे से कहा, बेटा, दोपहर के खाने तक रुक जाते, तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। ज़रून ने घड़ी पर एक नज़र डाली और फिर नरमी से बोला कि अम्मी ने आज दोपहर में सब बहनों की दावत रखी है, सब कज़न्स भी आ रहे हैं और अब हम वहीं लंच करेंगे। मैं और इफ्रा बाद में किसी दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी इजाज़त दीजिए। और उसकी आवाज़ में बेहद रस्मीपन था, जैसे महज एक जिम्मेदारी निभाई जा रही हो। सिद्दीक साहब ने बात का रुख इफ्रा की तरफ मोड़ते हुए नर्म लहजे में कहा, हाँ बेटा, इजाज़त है, लेकिन इफ्रा एक बात समझो, अपने शौहर को अपना समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आना, सब कुछ हमारे सर आंखों पर। मगर बेटा, अब ये घर तुम्हारा महका है। असल घर वो है जहाँ तुम हो और वही तुम्हारी असल पहचान बनेगा। उनका लहजा नासिहाना था और मगर उसमें नरमी और मोहब्बत शामिल थी। उसे आबाद करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। हर बात पर नाराज़ होकर, डर कर या ज़िद में आकर मैके चली आना, ये सिर्फ नादान लड़कियाँ करती हैं, और मेरी बेटी नादान नहीं है। वो समझदार है, बहादुर है। इफ्रा ने सर उठाया, मगर कुछ न बोली और सिर्फ पलकें झपकी और नज़र फिर झुक गई। आंखों में मौजूद नमी ने सब कुछ कह दिया जो ज़ुबान न कह सकी, और ज़रून आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ से शलवार कमीज़ का जोड़ा ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले बोला, अस्सलामुअलैकुम अंकल आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर उसने इफ्रा की तरफ देखा जो चंद लम्हे के लिए साकित रही और फिर आहिस्ता से खड़ी हो गई। नज़रें अभी ज़मीन पर थी, कदम भारी और दिल में एक बेनाम सा बोझ लिए वो ज़रून के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे लाउंज में एक बार फिर वही खामोशी फैल गई थी जो बहुत कुछ सुनने और सहने के बाद भी बेजान सी महसूस होती थी। दोपहर की रोशनी आंगन में धूप की चादर की सूरत बिछी हुई थी और घर के अंदर ठंडक और खामोशी का समा था। ज़रून और इफ्रा मरकज़ी दरवाजे से दाखिल हुए तो अंदर की फ़िज़ा में कशीदगी सी महसूस होने लगी। इफ्रा ने दबे कदमों चलते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और सामने सहन से गुजरते हुए वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थे कि अचानक दाएं तरफ से रिफ़त बेगम का सरापा उभरा। इफ्रा फ़ौरन अपनी जगह रुक गई और नज़रें झुकाते हुए मुअद्दिबाना अंदाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। रिफ़त बेगम ने पलकें झपकी और तंज़े अंदाज में बोली, हो गया ख़त्म तुम्हारा तमाशा, आ गई अपनी असल औकात में। इफ्रा का रंग एकदम जर्द हो गया, जैसे किसी ने अंदर से रूह निचोड़ ली हो। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज गले में अटक गए और ज़रून फ़ौरन दरमियान में आया। लहजा सख्त मगर काबू में रखते हुए बोला, अम्मी खामोश हो जाएं, मामले को मज़ीद मत बढ़ाएं। अभी बहनें आने वाली हैं और आपने खाने का इंतज़ाम कर लिया। रिफ़त बेगम ने तंजिया हंकार भरा, मना कर दिया है सबको दावत से। तुम्हारी बीवी ने जो तमाशा सुबह लगाया था, मुझे डर है कि कहीं उनके सामने भी कोई नया तमाशा न कर दे। मेरे दामाद हैं, उनके बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी घरदारी की इज़्ज़त नीलाम हो। उनका लहजा सख्त और बेरहम था। आवाज़ में न माँ का नर्म पहलू था और न बुजुर्गों की रवादारी। अपनी बीवी को अपनी ज़ुबान में समझा देना,
میرے گھر میں کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک تیز اور گہری نگاہ افرا پر ڈالی، وہ نگاہ جس میں خفگی، نفرت اور تنقید سب بیک وقت موجود تھے۔ افرا کا وجود جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک بار پھر سے خالی پن بھر گیا۔ رفعت بیگم کے قدم بھاری انداز میں گونجتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے اور پیچھے خاموشی چھا گئی۔ زارون نے گہری سانس لی، جیسے وہ بھی اس دباؤ سے تھک چکا ہو۔ اس نے افرا کی طرف دیکھا جو بدستور خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیچی، لب بند اور چہرہ بے جان ہو چکا تھا۔ کوئی لفظ نہ بولا گیا اور نہ کوئی سوال ہوا، بس دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے، جیسے سب کچھ سہنا اور اندر رکھنا ہی اب ان کے درمیان واحد راستہ رہ گیا ہو۔ کمرے کا ماحول مکمل خاموش تھا۔ باہر سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر اس کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور دروازہ بند ہوتے ہی افرا آہستگی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ دوپٹہ اس نے خود پر مزید لپیٹ لیا، جیسے خود کو کسی نظر، کسی یاد یا کسی خوف سے چھپانا چاہتی ہو۔ نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے جذبات ساکت ہو چکے ہوں۔ زارون چند لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر آہستہ سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے گویا ہوا، تمہیں صبح صبح یوں تماشا نہیں لگانا چاہیے تھا افرا۔ اگر تمہیں کل کی رات میرا رویہ، میرا عمل اچھا نہیں لگا تھا تو تم مجھ سے کہتی، اپنی تکلیف مجھے بتاتی، میں تمہاری بات سنتا اور سمجھتا اور تمہاری مدد کرتا۔ اس کی آواز میں خفگی نہیں، سنجیدگی تھی۔ افرا نے پلکیں جھپکائی مگر سر نہیں اٹھایا اور زارون تھوڑا سا اور جھک کر بولا، دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے اور ایک معاہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو اپناتے ہیں، تو وہ صرف ایک خواہش پوری نہیں کرتے، وہ ایک فرض ادا کرتے ہیں اور اس پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ افرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ بولی کچھ نہ۔ زارون نے اپنا لہجہ مزید نرم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کا برتاؤ کرتا ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ خلوص رکھتی ہے، تو اس پر دونوں کو نیکی کا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں بلکہ ایک دوسرے کی راحت بننا اصل مقصد ہے۔ وہ کچھ دیر رک کر بولا، مگر اگر تم خاموش رہو گی اور دل میں تکلیف رکھ کر دوسروں کے سامنے جا کر شکایت کرو گی تو یہ رشتہ کمزور ہوگا۔ تمہاری ماں یا میرے ماں باپ اس رشتے کو نہیں چلا سکتے افرا، صرف ہم دونوں ہی چلا سکتے ہیں، مل بیٹھ کر، بات کر کے، ایک دوسرے کو سمجھ کر۔ افرا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں نمی تھی مگر انداز توجہ کا تھا۔ زارون نے نرمی سے کہا، جو کچھ بھی ہوا، اگر تمہیں لگا کہ میں غلط تھا تو تمہارے احساسات کو تکلیف پہنچی تو تم مجھے آئندہ کھل کر بتانا۔ خاموش رہنا یا چیخنا دونوں انتہائی نقصان دیتی ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا حق ہوں، لیکن تم بھی میری ساتھی ہو اور میری راحت ہو۔ ہم اگر ایک دوسرے کو نہ سنیں، نہ سمجھیں تو پھر رشتہ کہاں بچے گا؟ افرا نے ہلکی سی سانس لی، شاید دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا تھا اور وہ اب بھی خاموش تھی مگر آنکھوں میں کچھ نرمی آ چکی تھی۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور ایک مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ اور پھر آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسا خوف نہ تھا بلکہ شاید ایک نیا آغاز چھپا تھا، سمجھنے، سننے اور سیکھنے کا آغاز۔ رات کے سائے کمرے میں گہرے ہو چکے تھے اور ہلکی مدھم روشنی لیمپ کی شکل میں ایک کونے سے پڑ رہی تھی۔ باقی کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں ہوا بھی جیسے دبے قدموں سے چل رہی تھی اور ماحول مکمل خاموش۔ بستر پر دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے تھے مگر درمیانی فاصلہ دونوں کے درمیان واضح تھا۔ افرا کا چہرہ مخالف سمت تھا اور نگاہ چھت کی طرف جمی ہوئی تھی اور دل بے چینی سے بھرپور۔ زارون نے چند لمحے اس کی خاموشی کو تکتے ہوئے گزارا، پھر آہستگی سے اس کی طرف جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور افرا نے ایک دم سہم کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ زارون کچھ کہنے ہی والا تھا کہ افرا کی مدھم کامتی آواز فضا میں گونجی، مجھے کچھ وقت دے دیں، میں ابھی آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں بنا پا رہی زارون۔ اس کی آواز میں گھٹن اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ غربت، یہ سب، یہ مجھے سکون نہیں دیتی بلکہ یہ سب میرے لیے سزا کی طرح ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی جیسے ہمت جمع کر رہی ہو اور پھر آہستگی سے کہا، آپ میرا درد سمجھ رہے ہیں نا؟
ज़रून ने गहरी ठंडी सांस भरी, जैसे अंदर कुछ टूटा हो या कुछ सख्ती से दबाया हो। उसने चंद लम्हे उसके चेहरे को बगौर से देखा, फिर धीरे से बोला, दोपहर में मैंने तुम्हें इतना कुछ समझाने की कोशिश की इफ्रा, दिल से बात की, नरमी से बात की, इस्लामी तरीके से भी बात की, मगर शायद तुमने सुना तो सब कुछ मगर समझा नहीं। वो पल भर को रुका और फिर आंखें उसकी तरफ मरकूज रखते हुए बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, ना ही ज़बरदस्ती तुम पर अपनी मर्जी थोपूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर तुम मुझे यूँ खुद से दूर रखोगी तो माजरत के साथ फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। इफ्रा की सांस थमी और दिल की धड़कन जैसे कुछ लम्हों के लिए रुक गई हो। ज़रून की आवाज़ में अब ज़ब्त के आसार थे। मैं मर्द हूँ इफ्रा, और मैंने अपनी ख्वाहिशात पर बहुत साल काबू रखा है, सिर्फ इस एहसास के तहत कि जब मेरी शादी होगी तो मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ होऊंगा, उसके साथ वफादार रहूँगा, और मैंने खुद को बचाया सिर्फ उस दिन के लिए। अब उसकी आवाज़ में थकन भी थी, तलखी भी और बेबसी भी। मगर तुम मुझे मेरा हक नहीं दे रही। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो का हकदार हूँ, और अगर यही रवैया रहा तो फिर मैं भी इंसान हूँ, कब तो खुद को काबू में रखूँगा। ये कहते हुए वो करवट मोड़कर दूसरी तरफ लेट गया, जैसे अब मज़ीद कुछ सुनने या बोलने की गुंजाइश ना हो। इफ्रा ने बेचैन नज़रों से उसकी पुश्त को देखा। वो कुछ लम्हे वैसे ही साकित रही और कमरे में खामोशी गूंजने लगी, और फिर धीरे से उठकर ज़रून के करीब हुई। एक लम्हे को रुककर धड़कते दिल के साथ होले से बोली कि ठीक है ज़रून, जैसे आप चाहें। उसके लहजे में हिचकिचाहट भी थी और नरमी भी, और कुछ अनकहे जज्बे भी। ज़रून ने ये अल्फाज सुने, मगर करवट बदले बगैर खामोश लेटा रहा, जैसे शायद दिल में किसी शिकवे का बोझ बाकी हो, या शायद वो खुद भी उस रजामंदी की नोयत को परख रहा हो। चंद लम्हे गुजरे थे, वो उसकी पेशकदमी का इंतज़ार करती रही और फिर खुद ही उसके पास हो गई, जबकि वो बेइख्तियार उस पर झुकता चला गया। कमरे की लाइट्स बुझ गईं और एक अनकही सरगोशी कमरे में गूंजने लगी। एक हफ्ते बाद किचन में शाम का हल्का सा अंधेरा दाखिल हो रहा था और रोशनियां मध्यम थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी और इफ्रा धीरे धीरे चम्मच हिला रही थी। चेहरे पर एक खामोश थकन और आंखों में सोचों की झलक थी। 2 कप उसने सलीके से ट्रे में रखे, जैसे खुद से ज़्यादा किसी उसूल की पाबंद हो। उतने में दरवाज़ा एक झटके से खुला और निदा अंदर दाखिल हुई। निगाह इफ्रा पर पड़ते ही उसने जहरीले लहजे में कहा, आ गई आप महारानी अपने कमरे से बाहर? इफ्रा ने चौंक कर पीछे देखा और फौरन नजरें झुका ली। परेशानी वाज़ेह थी मगर लब खामोश। निदा आगे बढ़ते हुए बोली कि अम्मा बता रही थी कि तुम तो कोई काम करती ही नहीं, सारा दिन बिस्तर पर आराम फरमा रही होती हो। ऐसा क्या अनोखा काम करती हो तुम ज़रून के साथ? बाकी बीवियां भी तो शौहर को रात भर खुश रखती हैं, लेकिन सुबह होते ही काम पर लग जाती हैं। इफ्रा का चेहरा शर्म, घबराहट और तकलीफ से सुर्ख हो गया। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया, ज़रून खुद कहते हैं कि आराम से उठा करो, मेरी कमर में दर्द होता है इसलिए। निदा ने ज़ोर से कह कहा लगाया और आवाज़ में तंज की तेज़ी। हाँ, तुम्हारे ड्रामे, और तुम तो खैर औरत हो ही नहीं। लगता है कि तुम कोई अनोखी मखलूक हो जिस पर रसूल लागू नहीं होते। उसने एक तेज़ निगाह इफ्रा पर डाली, फिर कदरे करीब आकर बोली कि अल्लाह अल्लाह, जब तुम्हें हमल होगा ना तो मेरी माँ का क्या बनेगा? सुबह से शाम तक तुम सोई रहो और मेरी अम्मा कामों में हलकान हो जाए। इफ्रा ने होंठ भींचकर नजरें नीची रखी, आंखों में नमी चमकने लगी और निदा ने उंगली उठाकर सख्त लहजे में कहा, अपने दिमाग में बिठा लो इफ्रा, अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना सीखो। मेरी माँ तुम्हारी मुलाजमा नहीं, अजीब मुसीबत ले आए हैं हम लोग। इतना कहकर वो एक तेज़ चाल के साथ किचन से निकल गई। दरवाज़ा जाते जाते ज़ोरदार तरीके से बंद किया और जैसे अपने अल्फाज की शिद्दत को आखिरी तासुर में ज़ब्त कर गई हो। इफ्रा वहीं साकित खड़ी रही। चाय अब उबल चुकी थी मगर चम्मच हिलाने वाला हाथ रुक गया था। आंखों की नमी बहुत मुश्किल से पलकों के किनारों पर रोकी जा रही थी। उसने सांस अंदर खींची, आंखें बंद की और होले से अपने आंचल से आंसू पूंछ लिए। फिर खुद को संभालते हुए चाय का कप ट्रे में रखा, जैसे खुद को याद दिला रही हो, बर्दाश्त करना भी एक अमल है और खामोशी भी एक जुबान। कमरे में नीम रोशनी फैली हुई थी और ज़रून बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ था। एयर कंडीशनर की हल्की आवाज़ और लैपटॉप की टिक टिक ने माहौल को पुरसुकून बना रखा था। इफ्रा खामोशी से चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई, जैसे हवा में भी उसके कदमों की चाप ना हो। वह धीरे से चलती हुई मेज़ तक आई और कप एहतियात से रख दिया। ज़रून ने एक लम्हे के लिए निगाह लैपटॉप से हटाई और उसे देखते हुए नरमी से बोला, आज शाम तुम्हारे अम्मी अब्बू के यहाँ चलेंगे। अभी तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था,
رات کے کھانے پر بلایا ہے؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، جیسے افرا کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ لمحے گزرے مگر کوئی جواب نہ آیا اور زارون نے حیرت سے سر اٹھایا تو افرا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے جلدی سے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ افرا نے فوراً آنکھیں صاف کرنے کی ناکام کوشش کی اور نظریں چراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ زارون نے نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ جھوٹ مت بولو افرا، تم جانتی ہو کہ میں پہچان لیتا ہوں اور کوئی بات ہے تمہارے چہرے پر صاف لکھی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ افرا چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ گلے میں پھنس گئے ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز کانپنے لگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں صبح دیر سے اٹھا کروں، میرے کمر میں درد ہوتا ہے اور میں اسی لیے دیر سے اٹھتی ہوں، لیکن آج ندا باجی نے بہت کچھ کہا، ان کا انداز، ان کی باتیں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زارون کی آنکھوں میں غصے کی پرچھائیاں آئیں، مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، کیا کہا ندا نے؟ افرا نے ہچکیوں کے ساتھ کہنا شروع کیا، کہا کہ میں کچھ نہیں کرتی اور سارا دن بستر پر رہتی ہوں، آپ بھوکے آفس جاتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو تب ان کی ماں کیا کرے گی؟ وہ بول رہی تھی کہ میں کوئی مصیبت ہوں اور آپ کوئی بوجھ لے کر آ گئے ہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں اور صرف آپ کے لیے، لیکن پھر بھی میں کہاں غلط ہوں زارون؟ اس نے ایک گہری سانس بھری اور افرا کو اپنے قریب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ بس افرا، بس رونا بند کرو، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب سننا پڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ آرام کرو، تم میری بات مان رہی ہو، اس میں تمہارا کیا قصور؟ افرا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پر چہرہ رکھ دیا، جیسے اسے وہ لمحے بھر کی پناہ مل گئی ہو۔ اور میں ندا سے بات کروں گا اور امی سے بھی، یہ گھر تمہارا بھی ہے افرا، اور جب تک میں ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ افرا کی سسکیاں تھمی نہ تھی، لیکن اس کے وجود میں ہلکا سے سکون نظر آیا۔ وہ خود کو پہلی بار کسی کی باہوں میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ رفت بیگم کا کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف قالین پر رکھی مرکز میں میز اور اس کے گرد صوفے پر رفت بیگم اور ندا آمنے سامنے بیٹھی ہوئی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ ان کے درمیان ہلکی ہنسی مذاق کی فضا تھی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا، دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زارون کا چہرہ سنجیدہ تھا اور چال میں ایک فیصلہ کن ٹھہرا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا ان کے مزید قریب آ گیا۔ امی، میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں اور آج بھی اسی بات کو دہرانے آیا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر لہجے میں وہ سختی چھپی تھی جو حد سے تجاوز پر ظاہر ہوتی ہے۔ رفت بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ناک چڑھاتے ہوئے بولے، اب کیا ہوا؟ زارون نے گہری سانس لیتے ہوئے نگاہ ماں سے بہن کی طرف منتقل کی اور پھر دوبارہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، امی وہ میری بیوی ہے، یہ بات آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ اس نے شادی کی صبح جذباتی ہو کر ایک تماشا کیا تھا اور اس نے اس بات پر معذرت بھی کی ہے، لیکن کیا اب ہر بار اس کی غلطی کو دہرا کر اسے شرمندہ کرتے رہیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کا جذباتی رد عمل سزا کے قابل تھا؟ رفت بیگم نے ناپسندیدگی سے رخ موڑا، مگر کچھ بولی نہیں اور زارون کا رخ اب ندا کی طرف ہو گیا۔ ندا باجی، آپ نے اسے جس طرح باتیں سنائی وہ آپ کا حق نہیں تھا، آپ کو یہ اجازت کس نے دی؟ کیا میں نے؟ ندا اپنی جگہ سے تیزی سے کھڑی ہو گئی، چہرے پر حیرت اور غصے کی ملی جلی چھلک تھی۔ اور کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم صرف اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے ہو۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے مجھے کیا کہا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس نے کیسے بدتمیزی کی؟ زارون نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، صرف بات کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اسے اس رشتے کی عزت دیں۔ آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ اب اس گھر کی بہو ہے اور میری عزت ہے وہ؟ رفت بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ خاموش رہیں۔ زارون نے ایک لمحے کے توقف کے بعد سخت لہجے میں کہا، اور میں مزید تماشا نہیں چاہتا۔ اگر آپ لوگ اسے قبول نہیں کر سکتے تو مجھے بھی اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر اپنی بیوی کو بے عزت ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گردن بلند رکھی اور ماں اور بہن کی طرف ایک سخت نگاہ ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی دو عورتیں جو نخوت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر سر جھٹکنے لگی، جیسے وہ اب بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ بیٹے کا فیصلہ وقتی ہے، مستقل نہیں۔ رات کے پرسکون لمحے تھے اور سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف رفت بیگم کے کمرے میں مدھم پیلا سا بلب روشن تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی معمول کے مطابق صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بولی،
یہ لڑکی ہمارا زرون ہم سے چھین رہی ہے۔ رفت بیگم کی آواز مدھم تھی مگر دل پر گرا۔ ندا نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی اور سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، ہاں امی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ زرون کو ہو کیا گیا ہے۔ اس لڑکی میں آخر ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جو وہ اس پر مر ہی مٹا ہے۔ رفت بیگم نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ تم نے سنا نہیں کہ آج کیا بول کے گیا ہے؟ کہ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلا جائے گا۔ بیوی ہے، عزت ہے، بس ایک یہی جملہ رٹ لیا ہے اس نے۔ ندا نے نرمی سے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ امی آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ وہ ہمیں بھول جائے گا۔ رفت بیگم نے آہستہ سے کہا، مگر کیا کریں گے؟ زرون کے سامنے اس لڑکی کی حمایت ایسی کرتا ہے جیسے وہ کوئی مظلوم ولی ہو اور ہم ظالم درندے۔ ندا نے ایک لمحہ خاموشی سے گزارا اور پھر دھیرے سے ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اور برداشت نہیں ہوگا۔ رفت بیگم نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ ندا نے آنکھوں میں ایک چالاک سی چمک لیے دھیرے سے جواب دیا، میں اس کی بیوی پر الزام لگاؤں گی۔ رفت بیگم گھبرا گئی۔ کیسا الزام اور کیا کرو گی تم؟ ندا نے ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈالی۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا امی، ابھی کچھ نہیں بولوں گی۔ اور رفت بیگم نے لب بھینچے اور آہستہ سے سر ہلایا، گویا بیٹی کی بات مان گئی ہوں، لیکن ان کے چہرے کے زاویہ صاف چھلک رہے تھے کہ وہ ٹینشن میں ہیں۔ اور دوپہر کی دھیمی دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ افرا گیس کے چولہے کے سامنے کھڑی ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی اور چہرے پر ہلکی سی تھکن، مگر ساتھ ہی دل میں یہ اطمینان تھا کہ شاید آج سب کچھ معمول پر رہے گا۔ صحن سے ندا کی آوازیں سنائی دے رہی تھی مگر افرا نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرنا بہتر جانا۔ چند لمحے بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ندا اپنے شوہر سلیمان کے ساتھ کچن کے دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں وہی پرانی نفرت تھی۔ وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو بس اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہونا ہے، جیسے ہی زرون اس طرف آئے آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے۔ سلیمان نے تھوڑا سا حیرت سے دیکھا، پھر خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ندا وہیں ایک طرف ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کسی تماشے کی شروعات کا انتظار کر رہی ہو۔ کچھ لمحوں بعد زرون ہاتھ میں موبائل تھامے سیڑھیوں سے نیچے آتا دکھائی دیا اور وہ لاپرواہی سے چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا اور اتفاقاً دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، شاید کسی کال یا میسج میں مصروف، اور ندا نے موقع دیکھتے ہی تیزی سے قدم بڑھایا اور سامنے آ کر بلند آواز میں چیخی، سلیمان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچانک کی گئی آواز سے کچن میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ سلیمان نے فوراً پلٹ کر ندا کی طرف دیکھا، جبکہ افرا جو سبزی کاٹ رہی تھی گھبرا کر پیچھے مڑی اور وہ ایک دم سلیمان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی اور زرون سر اٹھا کر اس منظر کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر واضح نہ تھا اور ندا نے اب غصے میں ببھر کر کہا، دیکھا تم نے، یہ ہے تمہاری بیوی جسے تمہاری عزت کی پرواہ ہی نہیں۔ سلیمان جیسے ہی اندر گیا یہ گھبرا گئی، اور خود سوچو اگر کوئی کچھ غلط نہ کر رہا ہو تو اسے کیا گھبراہٹ۔ افرا نے زرون کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی اور آواز بھر آ گئی، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا زرون، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ سلیمان بھائی کب آئے، میں تو بس کچن میں کھڑی اپنا کام کر رہی تھی۔ سلیمان نے اب افرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے بھابھی، آپ نے ہی تو مجھے بلایا تھا کچن میں کچھ کام کہہ کر، اور جیسے ہی میں آیا آپ۔ افرا گھبرا کر بولی، زرون پلیز میری بات پر یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ زرون کی آنکھوں میں اب بھی خاموشی تھی، لیکن اس پر زرون خاموش نہ رہا۔ اچانک زرون نے آگے بڑھ کر ندا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ ندا کا سر جھٹکے سے ایک طرف مڑا اور وہ چند لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں سب سانس رو کے دیکھ رہے تھے اور زرون کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ پلٹ کر سلیمان کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے تھام کر زور سے جھنجھوڑا۔ شرم آتی ہے تمہیں اپنی بہن کا شوہر کہتے ہوئے، اور تم ندا، تم میری بہن ہو، تمہاری حرکتیں دیکھ کر شرم سے زمین پھٹنی چاہیے۔ مجھے سب معلوم ہے، کل رات تم اور امی کیا باتیں کر رہی تھی، میں نے سب سن لیا تھا، اور میں تو رات تم سے معافی مانگنے آیا تھا، اپنی سختی اور اپنے شک کی معافی مانگنے، لیکن یہ سب دیکھوں گا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے پلٹ کر ندا کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے اسے کھو رہی تھی، چہرے پر نہ شرمندگی تھی اور نہ ہی افسوس، صرف غصہ اور ضد۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں،
یہ لڑکی میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور بار بار کیوں بھول جاتے ہو تم سب لوگ؟ ندا کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر گھرائی۔ تو کیا تم اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنی بہن، اپنی ماں سے لڑائی کرو گے؟ وہ لڑکی جس نے یہاں آ کر تماشے کیے، جس نے سب کے سامنے رو رو کے ڈرامے کیے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ زارون نے سخت نگاہوں سے ندا کو دیکھا اور اس کی آواز دبی مگر واضح تھی۔ بس ندا، بہت ہو گیا، تمہاری حرکتیں برداشت سے باہر ہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور جہاں میری بیوی کو بار بار یوں ذلیل کیا جائے، مجھے اپنی بیوی کی عزت پیاری ہے اور میں اسے مزید اس ذلت سے نہیں گزار سکتا۔ اسی لمحے اندر سے رفت بیگم باہر آ گئی۔ چہرے پر حیرت، پریشانی اور افسوس کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ زارون کی طرف بڑھتے ہوئے بولی کہ خدا کی قسم زارون، مجھے نہیں پتا تھا کہ ندا یہ سب کرنے والی ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا میں خود اسے روک دیتی۔ بیٹے کے جانے کے خوف سے وہ سچ بول پڑی تھی، اور زارون نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا، خاموشی سے، اور وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ افرا کی آواز نے ماحول کو تھام لیا۔ نہیں زارون، میں آپ کی امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، معذرت کے ساتھ، لیکن میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ ایک ماں سے ان کا بیٹا چھین لوں یا اسے دور لے جاؤں۔ زارون نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور ماں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بس کر دے امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جیسی سمجھدار عورت سے ایسی بچوں والی حرکتوں کی امید نہ تھی مجھے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، نہ جا سکتا ہوں، اور آپ میری ماں ہیں، لیکن جو یہ تماشا ہوا ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کل رات میں نے ندا کی باتیں سن لی تھی، ورنہ آج کیا کوحرام میرے گھر میں برپا ہو جاتا میں خود نہیں جانتا۔ رفت بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے دھیرے سے سر جھکایا اور ہلکی آواز میں کہا کہ معاف کر دو زارون، واقعی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ندا نے جو کچھ کیا وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، اور میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ افرا کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ افرا چند لمحے کو ساکت رہی، لیکن خود بھی ان کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گئی تھی۔ ندا نفرت آمیز نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سلیمان نے اس کی کلائی پکڑی اور تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ زارون افسوس سے اپنی بہن کی پشت دیکھ کر اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا اور ان کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر لیا۔ گھر کا مرد ہی ہوتا ہے جو رشتوں میں توازن رکھتا ہے، ورنہ کبھی بھی ایک گھر سکون سے نہیں جی سکتا۔